अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम ज़ैनब, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, सेनेटर इरफान सद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में की जाने वाली आइन साजी को कोई भी अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अदलिया की हदूद के तजावुज़ की वजह से बहुत सारी आइन की शिकें थी जो कि मफलूज हो जाती हैं और अभी जो आइन साजी की जा रही है पार्लियामेंट की जानिब से वो ज़रूरी है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी कि आइन साजी इस वक्त की अहम ज़रूरत है। इस पर आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे और हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है मोसाद को और बड़ा धमाका किया गया है, इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, टैक्स बेस को वसी करने की तैयारी कर ली गई है। बुखारी साहब, आज सेनेटर सद्दीकी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम तर चीज़ों को क्लियर किया है कि पार्लियामेंट जो आइन साजी करती है या कानून साजी करती है वो कितनी ज़रूरी है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से वो गालिब ने कहा था ना कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफ़ान किए हुए, तो इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात होगी। मैं समझता हूँ कि जितनी गुफ्तगू उन्होंने की है उसका काफ़ी सारा हिस्सा कल हम अपने प्रोग्राम में नाज़रीन तक पहुँचा चुके थे, तो आपने भी नोट किया होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस इशू के ऊपर आए, एक छोटा सा तो खैर नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। वो मेरे सामने ये है कि जो जलसा था तहरीक इंसाफ का लाहौर में, उसके लिए नाका लगा हुआ था ताकि लोगों को चेक किया जाए, कोई सबोटाइजर ना आ जाए, कोई दहशतगर्द ना दाखिल हो जाए। तो किसी एक बास असर शख्सियत जिसको कहते हैं, मैं अभी बताता हूँ कौन है वो, उनके बेटे को नाके पर रोक लिया गया पूछने के लिए, शनाख्त उनकी पता करने के लिए। तो उसकी पादाश में एसपी सिक्योरिटी, डीएसपी और एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया है। क्या शान है जनाब चीफ मिनिस्टर साहिबा आपकी आंखों के सामने, आपकी नाक के नीचे एक पुलिस वाला जो सीनियर अफसर था, वो अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जिसके लिए उसको नाका लगाने के लिए कहा गया है, वो अगर रोक के वहाँ पर किसी की शनाख्त दरियाफ्त कर लेता है तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई थी। जो 3 पुलिस अफसरों को उल्टा के आपने वो फेंक दिया है। ये जो पुलिस वाले फिर बिल आखिर वो जिसको कहते हैं ना बेहिस हो जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि वो कहते हैं कि डैम इफ़ यू डू डैम इफ़ यू डोंट। हम अपना काम करें तब भी मारे गए, ना काम करें तब भी मारे गए। तो मैं इस प्रोग्राम की वसातत से चीफ मिनिस्टर साहबा से मुतालबा करता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं जो भी आप कर रही हैं, लेकिन इस तरफ भी आपकी तवज्जो मबज़ूल होना बहुत ज़रूरी है। किनका बेटा था वो, कौन था? एक जज साहब हैं कोई तो क्या जजों के बेटों के पास, उनकी औलाद के पास लाइसेंस है कि उनको कोई पूछ नहीं सकता, वो जो मर्जी करें, वो दंदनाते फिरें? कहीं नहीं लिखा हुआ, ये किसी आइन में नहीं लिखा हुआ। anyway, तो हम तवक्को रखेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है इसके ऊपर यकीनी तौर पर नोटिस लेंगी। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जनाब आप अपने इशू की तरफ। बहुत गंभीर इशू है, कोई इसके बारे में दो राय नहीं। मैं ये अगर कहूँ कि एक तरह का आइनी बहरान इस वक्त मुल्क के में मौजूद है, शायद उसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन वो बुरहान तो बहरहाल है। होता यह है कि कुछ अलमिया ऐसे होते हैं कौमों की तारीख़ में जो हो जाते हैं, उस वक्त एहसास नहीं होता, लेकिन जब उसके तासुरात और जब उसके असरात और जब उसकी तबाहकारियों पर आप गौर करते हैं तो फिर आपको उनकी शिद्दत का अंदाज़ा होता है। वो चाहे भुट्टो साहब की फांसी हो, इसको 45 साल के बाद कहा गया कि जी जजों ने बड़ा गलत फैसला किया था, लेकिन जजों से बास पुरश कोई नहीं, उनको फिट मुंह तक बीजे। कल भी मैंने कहा था, मैं आज अपनी बात दोहरा रहा हूँ इसलिए कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद पनामा की मिसाल भी हमने कल भी दी थी, आज भी दी थी। असल लड़ाई ये है कि सुप्रीम कौन है। जो एक बड़े अरसे से चलती हुई बहस है, लेकिन अब कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर से जो 8-5 का फैसला है, जिसने एक ऐसी नई सूरत हाल को जन्म दिया है कि अगर अब इसका तय ना हुआ कि कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो ये फसाद इतना बढ़ेगा कि एक ऐसा आइनी बहरान हमें देखना पड़ेगा जिसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, फिर हम अनार्की की तरफ जाएंगे। जाहिर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, गुजारिश ये है कि आज इरफान सद्दीकी साहब ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है उन्होंने टेलीविज़न स्क्रीन पे आके जो नकात उठाए हैं उनकी हम बात जो है वो करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसके अंदर जो छुपे सवालात हैं वो हम भी पूछें, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम क्यों ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए?
کل بھی اس پہ بحث تھی, پرسوں بھی اس پہ بحث تھی, آنے والے دنوں میں بھی اس پہ بحث رہے گی. طے کرنا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ہاں جی. آپ نے اپنی لمٹس میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے, جس کے اوپر اتنی لے دے ہو رہی ہے, اتنے پھڑک رہے ہیں اس کے اوپر ججز جو ہیں اور لائرز کمیونٹی, یہ تو 2006 میں طے ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں. یہ کوئی نئی درفنتنی تھوڑی چھوڑی گئی ہے, یہ تو اتنے سال پرانی بات ہے, یعنی 18 سال ہو گئے نا اس کو. جی ٹھیک ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر کوئی ایک انڈیویجول یا دو انڈیویجول آپس میں متفق نہیں ہوئے تھے. اس کے اوپر اس وقت کی پورے پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس نے رضامندی ظاہر کی تھی. اس میں ہمارے پیارے خان صاحب جو ہیں وہ بھی سگنیٹری تھے, انہوں نے بھی اس کے اوپر کانسنٹ دی تھی. لہٰذا یہ تاثر دینا کہ اب کوئی نئی چیز دریافت ہوئی ہے اچانک تاکہ عدلیہ کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے, بالکل ایسا نہیں ہے. لہٰذا اب پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ یہ آئینی عدالت جو ہے وہ تشکیل پا جائے. کیوں؟ کیونکہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کا ان درفنتریاں جنہیں میں نے ابھی قرار دیا تھا, سیاسی معاملہ جات میں اور ان معاملہ جات میں کہ کہاں کس کا کیا حق ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک خاص عدالت کے لیے چھوڑ دیں. اور آپ سپریم کورٹ, جس کا چیف جسٹس بھی ہوگا, سارے ہوں گے, آپ انصاف دیں, جو آپ کا بنیادی کام ہے. یہ قبول نہیں ہے ان کو. کوئی میٹنگ سے اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی اجلاس سے اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی 3 صفحے کا نوٹ لکھ رہا ہے. کیوں بھائی؟ کوئی ادارہ ایسا ہو سکتا ہے انڈر دا پارلیمنٹ, انڈر دا گورنمنٹ, جو بالکل مکمل طور پہ خود مختار, تو چلیے کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے, یعنی جو اس کے جی میں آئے وہ کرے. نہیں ہو سکتا, نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جمہوری معاشرے میں. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ادارہ اگر بن جاتا ہے آئینی عدالت, تو بہت سارے قضیے جو ہیں خود سے ہی طے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. پیپلز پارٹی نے ایک غلطی یہ کی کہ 2008 میں جب وہ برسر اقتدار آئی تو اس کو یہ آئینی عدالت بنا دینی چاہیے تھی. انہوں نے اس کو نام بنایا تو یہ معاملہ لٹک کے آج یہاں آن پہنچا ہے. اچھا بخاری صاحب, یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس وقت کی, ابھی بھٹو کی بھی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹس پہلے خود انہی ججز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں, ان کو بیک کرتی ہیں, پھر کچھ وقت آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ججز نے یہ کیا وہ کیا. تو ابھی آپ یہ ایک واقعہ بھی شیئر کر رہے تھے, اس کی مذمت ہونی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ سی ایم صاحبہ نے. آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈپارچر ہے, تو ان کو بااختیار بھی تو ہم ہی بناتے ہیں ججز کو. فرام دا سچویشن دیٹ یو آر ریفرنگ ٹو. یہ عدالتوں کو حکومتیں نہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کون کرتے ہیں؟ وہ تو کرتے ہی ہیں. کون ہے؟ وہی کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, وہی کرتے ہیں ہمیشہ. اور ان کے کہنے پر جو غیر جمہوری لوگ ہیں, جس کو ہم کسی صورت میں بھی انڈورس نہیں کر سکتے, ان کے کہنے پر ایسے ایسے چاند چڑھائے ہیں اس عدلیہ نے کہ میں آپ کو کیا کہوں. بھٹو کو کس نے مروایا؟ حکومت نے مروایا تھا. سب کو پتہ. پاناما کس نے نکالا؟ جے آئی ٹی پہ جج کس نے مقرر کیا؟ یہ کرنے کے کام ہیں کوئی ان کے. ہاں جی. تو اگر آپ کو میں ان کی شاہکار بتاؤں تو ہماری عدلیہ نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دیا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو 3 سال کے لیے یہ اختیار دیا کہ آپ آئین میں اپنی مرضی سے جو امینڈمنٹ کرنا چاہیں کر لیں. او خدا کے واسطے, یہ تو کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. آئین کو امینڈ کرنے کے لیے ویسے تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ محمود صاحب کدھر سے یہ اختیار استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین میں ترمیم کر لیں. یہ وہ چند شاہکار ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا. اگر آپ کہیں تو میں اور چلا جاتا ہوں آگے. ریکو ڈگ کے اوپر اس عدلیہ نے کیا چاند نہیں چڑھایا, 6 ارب روپے کا جرمانہ کرایا, اور جو پاکستان کو فائدہ حاصل ہونے والا تھا وہ تو گیا کھو کھاتے میں. یہ عدلیہ تھی نا جی. ڈیم کون بنا رہا تھا؟ یہ عدلیہ. یہ کام ہے ان کے, مجھے بتائیں. اس کے علاوہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر, 3 ملٹری انٹرونشن ہیں پاکستان میں, ایوب خان, جنرل ضیاء الحق, پرویز مشرف, تینوں کو انڈیمنٹی کس نے دی؟ کانسٹیٹیوشنل کور کس نے دیا؟ آپ کی چہیتی عدلیہ نے. ٹھیک ہے. گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے نا, کبھی کبھی کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں. آدمی اپنی خود احتسابی بھی تو کرتا ہے نا. آپ صرف لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں, اپنے ساتھ آپ انصافی نہیں کر رہے ہیں. یہ کہاں کی شرافت ہے جی؟
تو کہنے کا مطلب جی بخاری صاحب، اب آئینی عدالتوں کی بات کل بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی، آج عرفان صدیقی نے بھی ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے. اب کیا لگتا ہے آپ کو، کیا آئینی عدالتوں کے آنے سے عدالتی نظام بہتر ہوگا؟ کیونکہ ہماری کنسرن صرف یہی ہے کہ عدالتی نظام بہتر ہو سکے. میں عرض کروں آپ سے، دیکھیے یہ جو 8-5 کا فیصلہ ہے نا، اصل میں تباہی مچائی ہے اس نے ایک نئی صورتحال کو جنم دیا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی مرضی سے مولڈ کر لیں؟ کیا قانون اور آئین جو ہے پگھلا ہوا وہ پلاسٹک ہے جس سے آپ جو شکل بنانا چاہیں وہ بنا لیں؟ سپریم کورٹ کے پاس ایک خاص حد سے آگے جانے کا اختیار نہیں ہے. آئین نے طے کر دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. 8-5 کی ججمنٹ نے وہ سارے کے ساری روایتیں توڑ دی، وہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو تباہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں، الیکشن ایکٹ جو ہے کیا وہ آئین کا حصہ نہیں ہے؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ طے ہے آئین میں کہ جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ آپ کا دیکھ رہی ہے، مجھے توجہ سے سنیں، بالکل آپ کی بات سن وہ 3 دن کے اندر اپنی پارٹی ایفیلیشن کا اعلان کریں گے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ 3 سے 15 دن کیسے کر دیا آپ نے؟ اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جو حلف وفاداری لے کسی ایک خاص پارٹی، جو اس کیس میں سنی اتحاد تھی، یعنی نہ پی ٹی آئی پارٹی ہے، نہ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا. ابھی کل ہی اب ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کا انٹرویو جو ہے آپ نے دیکھا بدامی صاحب کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو توقع ہی نہیں تھی، ہم تو حیران رہ گئے جب جناب عطر من اللہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ سیٹیں آپ کو چاہیے. آپ ذرا اندازہ کریں، انصاف ہو رہا ہے یہ انصاف ہو رہا ہے. میں انہی جج کا حوالہ دے رہا ہوں جو اپنے آپ کو اور باقی کے ججز کو کالا بھوٹ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. کسی اور شہری نے کہہ دیا ہوتا تو اب تک میرا خیال ہے اس کی گردن مار دی گئی ہوتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کریں. آپ نے جو رول اختیار کیا، میں کئی دفعہ کہہ چکا، مجھے دہراتے ہوئے بھی اب شرم آنے لگی کہ کب سے شروع ہوا تھا وہ جو عدلیہ بچاؤ تحریک تھی جس کے اوپر اتنی ہائپ کریٹ کی گئی تھی. اس کے بعد سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی تاریخ میں شروع ہوا، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. نئی سے نئی شکل اختیار ہو رہی ہے. چلیے، ایک اچھی بات تو یہ تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنے چیف جسٹس کے خلاف کبھی محاذ کھڑا نہیں کیا. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ججز پارٹی بنے ہوئے ہیں اپنے چیف جسٹس کے خلاف. Is that sanity? Is that in the spirit of the jurisprudence? اب آپ دیکھیے جناب، آپ کے جو خان صاحب ہیں ان کو بہت جلدی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا ڈیکلیریشن کریں جلدی سے، جی نوٹیفیکیشن کر دیں ان کو آپ کے وہ چیف جسٹس ہو گئے. کیوں بھائی؟ Who are you to demand from the government this? Is he your favorite judge? ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ آئیں گے تو آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ مطالبہ؟ بھائی حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت پر انکمبنٹ ہے نا. جب آپ نے نیا چیف جسٹس بنانا ہے تو سب کو ہی پتہ ہے کہ پتہ کی بات نہیں ہے. مجھے آپ اس کا جواب دیں کہ وٹ رائٹ ڈو یو ہیو ٹو آسک دا گورنمنٹ کہ فلاں جج کا نوٹیفیکیشن جلدی کر دے. اور یہ حماقت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ ایک ایسے ہی جانسار نے خان صاحب کے نے ایک جعلی نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کہ جی وہ تو ہو گیا چیف جسٹس. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ لا ہے، یہ آئین ہے، یہ اعلیٰ عدلیہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو میں اس طرف نہیں آیا ہوں جو سوال اس نے اٹھائے ہیں. یہ تو میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ کی یعنی بلکہ اعلیٰ عدلیہ کہنا چاہیے، اس کی تاریخ کو بہت زیادہ بریلینٹ نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب، بانی پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی عدالتیں لانا چاہ رہے ہیں نا، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، میں ابھی اس پر آنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ابھی ہم نے ڈیل کرنا ہے صدیقی صاحب سے، انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. میں آپ کے اس خان صاحب کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن پہلے ہم ذرا اس عرفان صدیقی صاحب کو نمٹ لیں. دیکھیے وہ 2-3 باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو میں نے پہلے ابھی کہا، انہوں نے کہا جی آئین اور قانون میں تو 3 دن لکھا ہے، یہ آپ 15 دن کہاں سے لے آئے؟ یہ ججز سے سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ آئین کی پاسداری نہ کریں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ یعنی پارلیمنٹ کدھر جائے اگر آپ نے ہی آئین نہیں ماننا؟ تو وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ نے آپ کو تخلیق کیا ہے،
آپ نے پارلیمنٹ کو تخلیق بالکل نہیں صحیح کیا. بات ہے. ہاں آپ کی تنخواہ کیا ہوگی, آپ کی پینشن کیا ہوگی, آپ کی عمر کیا ہوگی, یہ ہم طے کرتے ہیں. آپ چلے ہیں ہمیں سبق پڑھانے کے لیے. میرے خیال سے ان آل سینٹی عرفان صدیقی کا یہ جواز اور یہ سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ اعلیٰ عدلیہ, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ ہائی کورٹ ہے, اپنی مرضی سے آئین کے ساتھ نہ کھلواڑ کر سکتی ہے, نہ بغیر آئین میں پروویژن کے کسی اور چیز کو بیس بنا کے آپ فیصلے کر سکتے ہیں. آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کی حدود کے تجاوز کی وجہ سے آئین کی بہت ساری شکیں مفلوج ہو گئی ہیں. یہ حوالہ ان کا 8-5 کے فیصلے پر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کا جو ہے کسی صورت بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اس میں آپ نے بہت سے سٹریس پاسز کیے ہیں, اس میں آپ نے بہت سا اپنی مرضی کو دخل دیا ہے, اور پھر یہ کہ اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ کو اتنی جلدی ہے کہ آپ نے بغیر پارٹیز کو نوٹس دیے, بغیر ان کو چیمبر میں سنے, آپ نے ایک رائے بھی جاری کر دی. نہ صرف جاری کر دی بلکہ اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا. اب چیف جسٹس صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ حضرت صاحب ذرا مجھے بتائیں تو صحیح یہ ہوا کیسے؟ وہ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے, یہ سہولت کاری ہو رہی ہے. اور اس سہولت کاری کو روکنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ the sane people of پاکستان, the experts of jurisprudence, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر آ کے سوچنا پڑے گا کہ عدلیہ انصاف ضرور کرے لیکن عدلیہ اپنے جو بیرومیٹرز ہیں اس کو کراس نہیں کرے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سسٹم طے کیا کہ آئندہ عدالتوں کے جج صاحبان کے لیے ایک نظام ہوگا. آپ نے اٹھا کے پھینک دیا اس کو. یہ بات ہو رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر لاء کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی حدود میں رہنا چاہتے ہیں, ہمیں ہماری حدود میں رہنے دیں. مطلب وہ انتہائی سافٹ لہجے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی نہ کراس کریں لمٹس اپنی اور ہمیں بھی مجبور نہ کریں کہ ہم کریں. ٹھیک ہے, ہم اپنی حدود میں رہیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ آپ آئین نہیں بناتے نا, یہ آپ کا کام ہے. آئین بنانا ہمارا کام ہے, یہ ہم ہی کو کرنے دیں, آپ نہ کریں گے. یہ بات بھی ہم کل اپنے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں. ہم بتا چکے ہیں یہ آلریڈی. انہوں نے کہا آپ کی تو حالت یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ آپ کی تعداد 17 ہونی چاہیے تو پھر 17 ہی ہوتی ہے. آپ کر لینا اپنی مرضی سے 23, کر کے دکھائیں 25, کر کے دکھائیں 7, 8, 9, 10, کوئی بھی فگر. تو جب حکومت نے یہ طے کرنا ہے, جب پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے, دیکھیں نا پارلیمنٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں نا. تو بنیادی طور پر دا بیٹل از بٹوین دا سپیریئر جوڈیشری اینڈ دا پارلیمنٹ. اور یہ بات کسی بے وقوف سے بھی پوچھیں گے آپ تو وہ یہ کہے گا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ دانشمند لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں, یہ میری کمپریہنشن سے بہت آگے کی باتیں ہیں. جی جناب, اب آ جائیے آپ اپنے خان صاحب پر. ٹھیک ہے جی. خان صاحب نے جناب جو باتیں فرمائی ہیں, ہم پہلے تو اس کو میں نے شعر پڑھا تھا غالب کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے. ویری گڈ. عدالتوں کی جو تباہی عدالتوں نے خود کی ہے اس کے لیے کسی کو انہیں تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عدلیہ نے اپنا وقار بھی خود کھویا ہے. عدلیہ نے ملٹری ڈکٹیٹروں کو پروٹیکشن دے دے کے, ان کو آئینی تحفظ دے دے کے اپنی عزت اور احترام میں کمی خود کی ہے. ایک بات. دوسرا وہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے. آپ کا بھی تو ماشاءاللہ یہی معاملہ ہے نا, آپ بھی تو چاہ رہے ہیں نا کہ وہی ججز ہوں جو آپ کی سہولت کاری کریں. تو ایک سا جرم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. اب یہ بتائیں مجھے کتنا بڑا ساتھ چاہیے. 2 جلسے اناؤنس کیے نا انہوں نے, ایک اسلام آباد کا اور ایک لاہور کا, دونوں ہوئے کہ نہیں؟ تو ہاؤ کین یو سے, وہ کہتے ہیں وقت ہمیں زیادہ نہیں ملتا, وقت ہمیں کم ملتا ہے. دیکھیں پھر وقت نہیں کہا نا انہوں نے, یہ ابھی نہیں, انہوں نے کہا جلسے ہی نہیں کرنے دے رہے ہمیں. ہاں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہائپوتھیٹیکل سچویشنز کے اوپر کون سا جلسہ, میں نے پوچھا, سوال پوچھا ہے, کون سا جلسہ جو آپ نے اناؤنس کیا نہیں ہوا. بالکل. ٹھیک ہے جی. ہاں البتہ آپ کو نہ نومئی کرنے کی اجازت ہے, نہ آپ کو اسلام آباد کا 2 دفعہ کا تجربہ دہرانے کی اجازت ہے جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب سب کچھ بے نقاب ہوا, سارے پردے ہٹ چکے ہیں. نہیں. خان صاحب آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا. پردے تو اب اٹھ رہے ہیں. پردے تو جنرل فیاض حمید کی گرفتاری کے بعد, ان کے کورٹ مارشل کے بعد آہستہ آہستہ اٹھنے شروع ہوئے ہیں. مجھے بلاول بھٹو زرداری کی ایک بات یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو تمہارا پیر و مرشد تھا وہ رو رو کے جو کچھ بول رہا ہے تم میں اتنی سکت بھی نہیں ہوگی کہ تم اس کا سامنا کر سکو. بہت بڑا تھریٹ ہے. آپ سمجھ رہی ہیں.
وہ بہت بڑے پلیئر تھے, ان کے بہت بڑے سہولت کار تھے. ان کی جان جب پھنسے گی, جو کہ پھنسی ہوئی ہے, ان کی گردن پہ ہاتھ سخت ہوگا تو وہ سب کچھ بولیں گے جو انہوں نے کس کس کے کہنے پہ کب کب کیا, یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو یہ پردوں والی بات بھی آپ ہمیں نہ بتائیں. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں جناب, ظلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا پی ٹی آئی سیکریٹری بنا ہوا ہے اڈیالہ جیل. آپ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں جیل کے کانفرنس روم میں, ٹھیک ہے. آپ کی ملاقاتوں کی تعداد اتنی ہے جتنی کہ اس جیل کے تمام قیدیوں کی بھی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں میں تو بڑی مشکل میں ہوں. اس نے مثالیں دی ہیں نا عرفان صدیقی نے کہ جیل کیسے بھگتی ہے ان کے لیڈران نے. میں اس کو تو نہ سپورٹ کر رہا ہوں نہ اس کو انڈورس کر رہا ہوں, لیکن یہ ہمیں ضرور پتہ ہے کہ امریکہ کے دورے پر گیا ہوا پاکستان کا وزیر اعظم ٹرمپ سے ملنے کے فوراً بعد جو بیان دیتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف انتظار کرو, میں آ کے تمہارا اے سی اتاروں گا. خدا کے واسطے کوئی مینرزم ہوتا ہے, کوئی گریس ہوتی ہے اس کی. اس میں سے پرسنل بدلے کی اسمیل آتی ہے نا. مطلب دیکھیے آپ یہ اینی وے, ہیونگ سیڈ آل دس, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب یہ طے ہو کے رہے گا کہ پرویل پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا ڈکٹیٹ جوڈیشری نے کرنا ہے. یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی نا کہ آئین کی تشریح کرنا کام کس کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے. کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہی نہیں ہے. یقینی طور پر یہ کام صرف عدالتوں کا ہے. لیکن قبلہ جو اس بات کی آپ تشریح کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, واپس بھیج دیں نا ان کو کہ بھائی ذرا اس میں مزید شفافیت لائیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. آپ خود لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے جج میں تو اتنے بھی گٹس تھے, اس نے کہا تھا ہاں ہم قانون بنائیں گے. وہ کوئی اس سے پوچھے عقل مند آدمی, تمہیں کون عقل مند کہے گا؟ کیسی بے تکی, بے معنی, غیر آئینی بات آپ کر رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جیسا میں نے کہا انفارچونیٹ, میں یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایک ایسی صورتحال آ گئی ہے جہاں اب ونس اینڈ فار آل طے ہوگا کہ پرویل پارلیمنٹ نے کرنا ہے, بالادست پارلیمنٹ ہے یا جوڈیشری ہے. وہ جب تک اپنا کام کریں گے کسی میں مجال نہیں ہے انہیں ٹوکنے کی. وہ میرٹس کے اوپر فیصلے کریں, سیاست نہ کریں, سہولت کاری نہ کریں. بالکل. اسرائیل کے موساد جو کہ ایک خفیہ ایجنسی ہے اسرائیل کی, اس پر حملہ کیا ہے حزب اللہ نے. بخاری صاحب, جس طرح سے پہلے اسرائیل نے غزہ کو ٹارگٹ کیا, 42,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا, 1 لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہوئے, اور اب لبنان میں جس قسم کے حملے کر رہا ہے اسرائیل, کیا اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ کیونکہ جو لبنان میں ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد ہو چکی ہے 570 ہو چکی ہے, بڑا کاؤنٹ ہے. دیکھیے ہم جو ہے یہ ماتم تو ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اپنے پروگراموں میں. آپ نے دیکھا کہ کوئی دن ہوتا ہے جب غزہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا. تو ہم یہ ماتم کہہ لیجئے اس کو آپ, انسانی ضمیر کا رونا, عالمی ضمیر کا رونا کہہ لیجئے آپ کو, مسلمان جو مملکتیں ہیں اور اس کی قیادت جو ہے اس کی بے حسی کہہ لیجئے, کوئی بھی نام دے لیں آپ اس کو. تو یہ ہمارا موضوع تو ہمیشہ رہا ہے. اب میں نا آج جو بات کرنے لگا ہوں, میں نے اس کے اوپر بہت غور و غوص کیا کہ مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں بالآخر اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر یہ بات کرنے جا رہا ہوں. امریکہ نے کہا جی کہ میرے شہری لبنان چھوڑ دیں, برطانیہ نے کہا میرے بھی چھوڑ دیں, فراز نے کہا میرے بھی چھوڑ دیں. میں کیوں چھوڑ دیں؟ وہاں بسنے والے جو لبنیز ہیں, جو فلسطینی ہیں, جو حزب اللہ کے لوگ ہیں, وہ انسان نہیں ہیں؟ آپ کے دیے ہوئے گولوں سے, توپوں سے, جہازوں سے وہ قتل عام کریں تو اس کی اجازت ہے, اور آپ کے بچ کے چلے جائیں. کیوں چلے جائیں جی؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لبنان کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے بارڈر سیل کرے, اپنی ساری فلائٹ بند کرے اور حکم دے کہ nobody can leave this country. That is the only surety against that kind of genocide that Israel is doing. اور یہ سارے لوگ جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل جائیں, ان کی قیادتیں, ان کی حکومتیں, ان کے ملک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان ٹرم آف ویپن, ان ٹرم آف فنڈنگ, ان ٹرم آف مین پاور. امریکہ کو اٹھا کے دیکھیں, وہ اتنا تڑپتے ہیں کہ 40,000 فوجی پہلے تھے, مزید اور بھیج دیے ہیں. 2 بیری بیڑے وہاں کھڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں 2. وہ بھائی آپ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نکل جانے دیں, باقیوں کو ہم قتل کریں گے. یہی کہہ رہے ہیں نا. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ہمارے بندے تو سیف ایگزٹ لے کے نکل جائیں, باقیوں کو برباد کرے اسرائیل, چاہے جو مرضی کرے. میں مطالبہ کرتا ہوں مسلم قیادت سے کہ وہ اپنے ملکوں سے بھی نہ نکلنے دیں, ان کا سوشل بائیکاٹ کریں, ان کا بلاکیڈ کریں, ان کا بنائیں ان کو انسانی شیلڈ. کوئی خرابی نہیں ہے, ویسے بھی تو بناتے ہیں نا جب ظلم کرنا ہوتا ہے.
تو آپ ان کا داخلہ جو ہے، ان کا جو اخراج ہے اس کو روکیں جس حد تک آپ روک سکتے ہیں. دیٹس دا اونلی وے ٹو اسٹاپ اسرائیل فرام کارپیٹ بامبنگ آف لیبنان. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ کس عالمی ضمیر کا رونا روتے ہیں آپ. کدھر ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز؟ وہ سیکرٹری جنرل صاحب چلا کے کہہ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے کہ ظلم ہو رہا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہہ رہی ہے یہ اللیگل اینٹی ہے اسرائیل, یہ جینوسائیڈ ہے جو کچھ وہ یہ کر رہا ہے. کسی کے کان پہ جھو رہی ہیں؟ تو وائی شوڈ دیز پیپل بی الاؤڈ ٹو گو بیک ٹو دیئر کنٹری ان سیفٹی؟ نو. یہ چند دنوں کا کاؤنٹ ہے, 570. میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تو لبنان میں 570 ہلاکتوں کی تعداد. ایک تو لبنان نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, انہوں نے بتا دیا اسرائیل کو کہ اسرائیل از ناٹ دا مائٹیسٹ. بالکل. وی کین ہٹ. جو آپ موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کی بات کر رہی ہیں, جو میزائل تل ابیب پر گرے ہیں, وہاں تک پہنچے ہیں, یہ بہت بڑا اشاریہ ہے. اب جو وہ کوشش کر رہا ہے یا خواہش رکھتا ہے میدانی فورسز بھیجنے, یعنی ٹروپس بھیجنے کی, گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کی, حزب اللہ کے حسن نصر اللہ نے کہا ہم دعا کر رہے ہیں کہ پاؤں تو رکھیں ذرا ہماری سرزمین کے اوپر, پھر دیکھتے ہیں کون سا بیٹا اپنی ماں کے پاس زندہ جاتا ہے. تو میں تو آئی ہیو فل فیتھ ان حسن نصر اللہ کہ دے بلیو ان جہاد اینڈ دے آر ڈوئنگ ایکچوئل جہاد. اپنی جانوں کی, اپنے بیٹوں کی, اپنے بچوں کی قربانیاں دے کے وہ جہاد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ کچھ حرکت جو ہے وہ شاید مسلمان قیادت میں آ رہی ہے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ عرب اقدام یو این او قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا انہوں نے. سعودی عرب فلسطین میں اسرائیلی قبضے کے خلاف ڈھال ہے, یہ فلسطینی سفیر نے کہا ہے. جی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے ایران کی مکمل سپورٹ کر دی ہے. اعلان کر دیا باقاعدہ ان کے وزیر خارجہ نے کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی انٹیگریٹی, اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, اپنی ایئر سپیس انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھنے میں جسٹیفائیڈ ہے. فرانس نے بھی کہا کہ ہم لبنان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور ہم جو ہے وہ تو اس لیے کہا ہے نا کیونکہ وہاں پر کافی تعداد میں کرسچنز ہیں. بالکل. ہاں, سمجھ رہے ہیں نا آپ. وہاں اگر تو وہ اس نے وہاں کے ہر شخص کے درد میں کہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کے پیٹ میں درد صرف وہاں کرسچنز کی ہے اور مسلمانوں کی فکر انہیں نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ فرانس میں کیا ہو رہا ہے وہ روک لیا انہوں نے. ہر دوسرے دن مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہر دوسرے دن ہماری جو مقدس کتاب ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, ہر دوسرے دن نئے نئے کارٹون بنتے ہیں. یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو کیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو سنسیئرٹی آف پرپز یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اب رک جانا چاہیے, انسانی جانوں کا مزید ضیاع نہیں ہونا چاہیے, وی ول سپورٹ دیم. لیکن اگر یہ اسرائیل کو سپورٹ دینے کے ساتھ ساتھ انکریج کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے لوگ وہاں سے نکال لیں, اس کے بعد آپ پڑ جائیں یار یہ کیا ان سے, یہ کدھر کی شرافت ہے, یہ کدھر کا انصاف ہے. تو یہ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ یہ دیکھیے کہ جو لبنان کی جو ریاکشن ہے, ان کے وزیر خارجہ نے تو جو بیان دیا ہے, چلیے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ڈپلومیٹک ایک ایکٹیویٹی ہے. لیکن حزب اللہ کے مجاہدین نے جس طریقے سے ریئیکٹ اور ریزسٹ کیا ہے اسرائیل کی ایڈوانسمنٹ کو, اسرائیل کے بامبنگ کو جس طرح سے وہ برداشت کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم. میرے خیال سے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. آگے آ جائیں جناب آپ. لبنانی وزیر خارجہ جو کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی جو سپیچ ہے اقوام متحدہ میں جو انہوں نے کی ہے, اس میں بھی ایک رمق اتنی سی نظر ضرور آتی ہے کہ وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کنفلکٹ کو فوری طور پہ اگر ختم نہ کیا گیا تو اس کی تباہ کاریاں جو ہیں پھر اس کو قابو کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو بول پڑے ہیں اگر بائیڈن صاحب, تو آئی ہوپ کہ وہ ایکشن کے ساتھ اس کو سپورٹ کریں. ان کو مزید فوجی بھیجنے کی بجائے اپنے وہاں سے فوجیں واپس بلانی چاہیے, اسلحہ بیچنا بند کرنا چاہیے, فائنینشیل فنڈنگ بند کرنی چاہیے, اور پورے یورپ کو یک آواز ہو کے فلسطینیوں کا حق آزادی تسلیم کرنا چاہیے. 2 ریاستی حل 2 ریاستی حل 2 ریاستی حل کی بات وہ کرتے ہیں, اور ہر دفعہ وہ جو حرامی ہے, وہ جو ناجائز اولاد ہے نیتن یاہو, وہ اٹھا کے اس بات کو پھینک دیتا ہے. میں نے مثال دی تھی, میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جو وہاں کی وزیر خارجہ تھی اپنے امریکہ کی, وہ تشریف لائیں وہاں, تو معاملہ اس وقت بھی ہاٹ تھا. تو نیتن یاہو نے ایئرپورٹ پر ان سے کہا کہ اگر تو آپ اس لیے آئی ہیں کہ ہم فلسطینیوں کا قتل عام بند کر دیں تو آپ یہیں سے چلے جائیں واپس. آپ ذرا اندازہ کریں ڈھٹائی کا لیول کیا ہے.
اس انسان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پتہ نہیں ہوں گا وہ وقت دیکھنے اچھا کے لیے. بخاری صاحب, کل جس طرح سے ایرانی صدر نے کہا کہ حزب اللہ اکیلا شاید سروائیو نہ کر پائے اسرائیل کے آگے, لیکن خامنہئی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں, حزب اللہ کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے. آج کا یہ بیان ہے. دیکھیے یہ بات انہوں نے بالکل صحیح اس لیے کہی ہے کہ یہ کئی دفعہ آزمائی جا چکی ہے. لبنان پر قبضے کا خواب اسرائیل کا نیا نہیں ہے. 73 میں یہ کوشش ہوئی, جتنی 3 جنگیں ہوئی ہیں مشرق وسطیٰ میں, ان تینوں میں اس کی کوشش یہ تھی کہ لبنان جو ہے اس کو یا مسمار کر دیا جائے اور یا اس پہ قبضہ کر لیا جائے. لیکن حزب اللہ از اے فورس ٹو ریکن ود. اس نے نہ یہ پہلے ہونے دیا ہے نہ وہ یہ اب ہونے دے گی. میرا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی صورتحال اس طرف جا رہی ہے جہاں اسرائیل کو اب ہزیمت اٹھانی پڑے گی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں چاہے گی کہ اتنی لبرٹی اور اتنی آزادی ان کو دے دی جائے کہ وہ پوری ایک نسل کو ختم کر دیں. میرے خیال سے جو ریزسٹنس ان کو وہاں ملنے والی ہے, چونکہ جب ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ اب دوسرے جو ایکٹرز ہیں وہ بھی اس کانفلکٹ کا حصہ بن رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ عراق کے اندر جو پرو پیلسٹینین گروپس ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ پریکٹیکلی وار میں شامل ہو گئے ہیں. وہ یہ کانفلکٹ بڑھتا جائے گا. اگر اس کو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلنے سے روکنا ہے تو یہ قتل عام آپ کو بند کرنا پڑے گا. جعلی خبریں بیچ کے, جعلی دعوے کر کے نیتن یاہو صاحب اور ان کی حکومت اپنے لوگوں کو وقتی طور پہ تو مطمئن کر سکتی ہے, لیکن جس شدت کے مظاہرے ہو رہے ہیں تل ابیب کے اندر ان کے اپنے لوگوں کے. اچھا بخاری صاحب, خامنہئی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطین اور حزب اللہ کی جیت ہوگی یقیناً. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ ایران ساتھ دیتا ہے ان کا حزب اللہ؟ دیکھیے ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایران خالی خلی نعرے مارتا ہے, نعرے بازی کرتا ہے, ایکشن نہیں لیتا. جی میں نے کل بھی سوال اٹھایا تھا, میں آج بھی اٹھا رہا ہوں. مجھے بتائیے, ہو از سپورٹنگ حماس, ہو از سپورٹنگ حزب اللہ, ہو از سپورٹنگ حوثیز آف یمن. یہ کون کر رہا ہے سپورٹ؟ بتا دیں مجھے ایک ملک کا نام دے دیں جو ان کی فزیکل ویپنز میں یا ٹریننگ میں مدد کرتا ہو. جسٹ ایران. اگر اس کے ساتھ لگتا ہے ریموٹلی, I don't know whether he will do or not, brother Erdogan of Turkey, he may act, he should act. اگر ایک بھی اچھا ملک اس جنگ میں شامل ہو گیا فلسطینیوں کی طرف سے, پھر میں پوچھوں گا اسرائیل سے, اب بتاؤ کیا بھاؤ بکتی ہے. اچھا بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایران خود ابھی بیک فٹ پہ ہے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو ابھی کافی وقت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بر وقت بدلہ لیں گے, بہت جلد بدلہ لیں گے, لیکن کچھ نظر نہیں آیا. دیکھیے میں نے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے 3 طرح کی جنگوں کا ذکر کیا. ہاں وہ بالکل حسابی ایک جنگ ہوتا ہے کہ یعنی جو سب سے افیکٹو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی قوم اس خدشے کے تحت جی رہی ہے کہ ایران نے کسی وقت بھی ہمیں پڑھنا ہے. اچھا, یہ نروز بریک کر دیتی ہے قوموں کے. آپ دیکھیے وہاں سے ذرا تعداد پتہ کیجئے کتنے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اسرائیل میں. ایئرپورٹس کے اوپر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, فلائٹس چوک ہو گئیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی اے اسٹریٹجی. لیکن جیسا میں نے کہا, آئی بلیو مینی پیپل ڈونٹ ایگری ود می, وین دے ویو دا ریڈ فلیگ اٹ الٹیمیٹلی اینڈس ٹو سم فائنل ایکٹ, سم فائنل ایکشن. وین ول دیٹ کم, دا ٹائم ول ٹیل. حکومت نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر رہی ہے. بخاری صاحب, یہ کہیں نہ کہیں خوش آئند بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے کہ اب ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا سب کو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں. اس لیے کہ اگر نان فائلر ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے تو ایک تو یہ کہ ان کے اوپر مزید ٹیکس نہیں لگے گا, جو خاص طور سے تنخواہ دار طبقہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امکان بھی ہے کہ اگر وہ اپنے ٹارگٹ پورے کر لیں, اتنا ٹیکس ان کو وصول ہونا شروع ہو جائے, تو ممکن ہے سیلریڈ کلاس پر ٹیکس کم ہو جائے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ ہمارے سامنے جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال نان فائلر سے 25 ارب روپے ٹیکس وصول ہوا ہے, جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر سارے نان فائلر ٹیکس دینے لگ جائے تو یہ اماؤنٹ کئی 100 گنا بڑھ جائے گا. جب یہ اتنا ٹیکس وصول ہو جائے گا تو آپ کی قیمتوں پر اس کا اثر پڑے گا, آپ کے اوپر سے ٹیکس کا پریشر کم ہوگا تھوڑا سا. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو تاجر ہیں, کیونکہ وہ دو ہی کیٹیگری ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہیں. ایک تاجر برادری ہے اور دوسری سیلریڈ کلاس ہے. سیلریڈ کلاس کے لوگ اب جو ہے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں.
اس لیے کہ وہ ان کی زندگی حساب ہو رہی ہے. اگر وہ 2 لاکھ کما رہے ہیں تو 45,000 اس میں سے ٹیکس کٹ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اسی طرح سے جو ہمارے تاجر ہیں وہ بھی دوسرے ملکوں میں جا کے بزنس کر رہے ہیں. تو یہ جو برین ڈرین ہے اور یہ جو تاجروں کا باہر جانا ہے, اس کو روکنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں. دیکھیے ہمارے ہاں بہت بات ہوئی ایگریکلچر ٹیکس کی. کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی ہم تمام لینڈ ہولڈر جو خاص طور سے بڑے لینڈ ہولڈرز ہیں ان سے ٹیکس لے رہے ہیں. نہیں دے رہے وہ ٹیکس. اسی طریقے سے جو نان فائلر ہیں وہ بینیفٹ تو سارے لینا چاہتے ہیں. ان کو بجلی بھی چاہیے, گیس بھی چاہیے, ان کو باہر بھی جانا ہے, ان کو ٹریول بھی کرنا ہے, لیکن دینا کچھ نہیں ہے حکومت کو. تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ٹیکس دینے لگیں, ایک ٹیکس کلچر ہوتا ہے یورپ میں, امریکہ میں, دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ جائیں, وہاں پر ایک روش ہے, ایک رویہ ہے ٹیکس دینے کا. اچھا, اور جب وہ ٹیکس دیتے ہیں تو پھر وہ نا دھڑلے سے حق مانگتے ہیں. جو فیسیلیٹیشن وہاں آدمی کو حاصل ہے, وہاں کے ریزیڈنٹ کو, وہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ وہاں رویے کے طور پر, یعنی ایک ایٹیچیوڈ کے طور پر ٹیکس دیتے ہیں اور پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولتیں دیں اور انہیں ملتی ہیں. ہمارے ہاں چونکہ یہ رویہ جو ہے یہ کہیں نظر نہیں آتا ہے, لہٰذا نان فائلرز کو اب فائلرز بنانے کے لیے اتنا گھیرا تنگ کر دیا ان کا, 15 پابندیاں لگیں گی ان کے اوپر. جن میں سے 5 جو خاص ہیں وہ تو یہ ہیں, وہ جائیداد نہ خرید سکیں گے نہ بیچ سکیں گے, وہ گاڑیاں خرید سکیں گے نہ بیچ سکیں گے, وہ بین الاقوامی سفر نہیں کر سکیں گے, وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے, وہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے. یہ دس از ٹو بگن ود, یعنی یہی 5 چیزیں جو ہیں یہ ان کو اپاہج کر دیں گی, کرپل کر دیں گی نا ان کو. اور وہ باقی کی 10 جو لگ گئی اگر, تو بس پھر تو جنت دوبر ہو جائے گا. تو میرے خیال سے ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے, ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اس لیے کوئی معاشرہ نہ ترقی کر سکتا ہے نہ سروائیو کر سکتا ہے اگر اس کے ہاں روش کے طور پر, رویے کے طور پر, ایٹیچیوڈ کے طور پر ٹیکس دینے کی حس نہ ہو. ہم نے بہت دعوے کیے, ہم نے بہت زیادہ ماضی کے اندر کوششیں بھی کی, ہم نے ٹیکس ایمنسٹیز دیں لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ باہر سے اپنا سرمایہ لے کے آئیں. تو ان ساری صورتحال کو پازیٹیو سائڈ پر لے جانے کے لیے میرے خیال سے ایف بی آر ہیز فائنلی پٹ ہز فٹ ڈاؤن. انہوں نے کہا جی, یا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, یا سر ہے نہیں یا در ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ یا تو آپ ٹیکس دیں گے یا پھر آپ کی زندگی عذاب ہوگی. بالکل. تو میرے خیال سے ایف بی آر کا یہ مثبت اقدام ہے کہ تمام جو نان فائلرز ہیں ان کی کیٹیگری کو ختم کر دیا گیا ہے. اب ہر شہری کو فائلر بننا ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.